बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त है, वो इमरान खान की भी दरख्वास्त है और इसमें बाकी भी दरख्वास्त गुजार हैं। वो है जजेस ट्रांसफ़र से मुतल्लिक। 5 जजेस की अपनी भी दरख्वास्त है और 3 जजेस का जो ट्रांसफ़र हुआ उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बिल आखिर वही हुआ, PTI के हमायत याफ्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने PTI और जजेस की कॉज की पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पूरे सूबे की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना और सूबे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, जबकि 26वीं तरमीम वाला मौलाना अब ख़ुद क्यों मौलाना की चीखें निकल रही हैं माइंस बिल के हवाले से। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मुस्तरद कर दिया है माइंस, जो खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल है उसको मुस्तरद कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा दुनिया खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पर कब्ज़ा करना चाहती है। 5 कंपनियों की इजारादारी कायम करने के लिए राह हमवार की जा रही है, कब्ज़ा नहीं होने देंगे, ये कहा गया है इस पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। अब दिलचस्प तफसीलात ये हैं कि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, अच्छा ये जो बिल था ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं था, ये पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। कहीं आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्यों? क्योंकि हर जगह पे मामलात मैनेज हैं। एक आपको जगह आवाज़ सुनाई दी, वो खैबर पख्तूनख्वा की थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी हुकूमत से, चूँकि अवामी हुकूमत है, वो आवाम के मफादात के मुताबिक काम करवाना जानते हैं। अब यही मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने बिल के हक़ में वोट कर दिया है। अब अगर तो मादनियात के हवाले से ये जो बिल है ये हराम है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो ये बलूचिस्तान के लिए कैसे हलाल हो गया? कि आपका कहना ये है कि जी कब्ज़ा किया जा रहा है मादनियात पर, तो अगर बलूचिस्तान में कब्ज़ा जायज़ है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में कैसे नाजायज़ हो गया? मकसद बताने का ये है कि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने बलूचिस्तान असम्बली में और वहाँ मंजूर हो चुका है। बाद में मौलाना फजल रहमान के तर्जमान ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि हम शो कास्ट जारी करेंगे जिन्होंने वहाँ वोट किया है। मुझे बताएं, आज पहली दफ़ा मौलाना ने इस इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब आपने अपनी पार्टी को कोई पॉलिसी नहीं दी, आपने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, वहाँ मंजूर हो गया, वहाँ आपकी पार्टी ने वोट दे दिया बलूचिस्तान में, और उसके बाद आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुआ तो हम ये करेंगे। तो भाई अगर तो आप वाकई आपको अब समझ आ गया कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में ये इशू बन गया और अब आप उसके ऊपर सियासत करने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं, और 26वीं आईनी तरमीम जिसके आप अहम किरदार हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आज 18वीं आईनी तरमीम कमज़ोर हुई है। और ये जो इख्तियारात दिए गए उनको पता है कोई अदालत उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। अब तो पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। तो अब मौलाना कहते हैं जी कि माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर हमला है। आज फिर एक ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है जो वसाइल पर कब्ज़ा है। अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेगी तो हमें अवाम में जाना होगा। और कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर हमला है। आज फिर ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है, सूबों से हो चुका है सिवाय KP से। उन्होंने कहा वफाक को ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि आइन के मुनाफिक किसी किस्म का बिल असम्बलियों में नहीं लाया जा रहा। आपने आइनी तरमीम आइन की रूह के मुनाफी करवाई है, अब कानून की क्या हैसियत है? वो तो करेंगे, कोई कानून इसकी रूह की नफ़ी ना करे। JUI को 18वीं तरमीम पर कोई तब्दीली मंजूर नहीं है। JUI ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए तो वोट दिया है। अब बचा क्या है 18वीं तरमीम में? सूबों की खुद मुख्तारी और ये सारा कुछ बचा क्या है? अब मौलाना फजल रहमान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि आज जब बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा सीनियर वकील हैं, दुख इस वजह से होता है कि भाई आपने ख़ुद पूरे निज़ाम को, आज PTI नहीं कह रही, आज आम साफ़ी और वकला कह रहे हैं कि अदालतों के हाथ पाँव बांध दिए गए हैं और अदालती निज़ाम को जकड़ के रख दिया गया। तो उसमें किसका किरदार है? मौलाना फजल रहमान अगर ना वोट देते, भले वो जो मुनहरफ या लोटों के ज़रिए करवा लेते, लेकिन आज आपको एक कहा गया जी कि 2028 में पता नहीं तब तक हुकूमत भी किसकी होगी, तो आपको कहा गया कि सूद से जो है वो सूद के बरखिलाफ़ हम करेंगे, कानून साजी होगी। लेकिन उस एक बुनियाद पर आपने एक लिया और आपने एक आपको ये लगा कि ये एक महफूज रास्ता है। 26वीं तरमीम में आपने वोट दिया और आज
آج آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مائنز بل اور یہ سارا 26ویں ترمیم کی ہے، اور اب آپ اگر روئیں گے، چیخیں گے یا پیٹیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ سارا کچھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کروایا ہے۔ اگر آپ واقعی خیبر پختونخوا اور عوام پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو یہ سارا کچھ آپ نے کروایا، اور آپ کو پھر تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ سے یہ ہو گیا اور آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا، اور آج جو کچھ عدالتی نظام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہیں پہ جو وکلاء کی جانب سے پورے سندھ کے وکلاء نے تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کی جانب سے سندھ پنجاب شاہراہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر سرفراز میتلو اور کراچی بار ایسوسیشن کے صدر نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وکلاء برادری 18 اپریل کو سندھ اور پنجاب کو ملانے والی مرکزی شاہراہ کو بند کرے گی۔ جمعہ کے روز 2:30 بجے شکارپور کے مقامات پر اور ببرلو کے مقام پر دھرنے دیے جائیں گے، جن کا مقصد کینالز کی منسوخی کے مطالبے پر حکومت کو دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت کو 1 ہفتے کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ کینالز پر جاری کام کو بند کرے، تاہم اس سلسلے میں تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تمام اسٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ سندھ کے مفادات کے تحفظ کے لیے وکلاء کا ساتھ دیں۔ کراچی بار ایسوسیشن کے صدر نے کہا کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف، ہم پیکا قانون کے خلاف اور 6 نہروں کے خلاف نکل رہے ہیں کراچی سے اور پورے سندھ سے، اور ہم جا کے جہاں سے جو بارڈر ہے سندھ پنجاب کا اس کو بند کرنے لگے ہیں۔ عوام سندھ کو کہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں اور اس معاملے پر ساتھ دیں۔ تو یہ بالآخر وکلاء کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے سندھ میں۔ دوسری طرف جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بڑا کانفیڈنس سے کہا کہ سلمان صفدر صاحب آپ جائیں عمران خان سے ملاقات کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اور تحریر حکم نامے کے بغیر ہی ملاقات ہو جائے گی۔ تحریر حکم نامے کی صدا مسترد کر دی کہ تحریر حکم نامے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں ملاقات ہو جائے گی۔ آج وہ ملاقات کے لیے گئے، ان کی ملاقات پھر نہیں ہونے دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، یہ کسی مجسٹریٹ کا آرڈر یا آبزرویشن نہیں تھی یا ریمارکس نہیں تھے، یہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے قاضی کے ریمارکس تھے، اور یہ آگے انہوں نے اس کی عزت کی ہے۔ اور دوسری طرف کل جج شاہ رخ ارجمن نے 2 عمران خان کی درخواستیں منظور کی تھیں، 3 ذاتی ڈاکٹرز کے سے چیک اپ اور عمران خان کی بیٹوں سے ملاقات اور عمل درآمد رپورٹ مانگی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء لے کر گئے ہیں ان کے پاس یہ تمام تفصیلات کے لیے آرڈر جمع کروانے کے لیے۔ جیل حکام نے جج صاحب کا آرڈر ہی نہیں وصول کیا، پھر ان کو TCS کروانا پڑا۔ یہ اس وقت مولانا صاحب، یہ آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد عدالتی نظام کے ساتھ حالت ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہے، انہوں نے آج ایک منظوری دی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر اور سینیورٹی سے متعلق جو آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی اس کو واپس لے رہے ہیں۔ یہ جناب والا ہائی کورٹ بار کی جانب سے جو صدر ہیں واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور ججا، یہ واجد گیلانی وہ ہے جو PTI کے دور میں لا افسر بھی تھا۔ PTI نے ہمیشہ، چونکہ پہلی دفعہ تھا اور عمران خان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اور ان کے ساتھ سارے مفاد پرست تھے جو ایک ایک کر کے بے نقاب ہو گئے۔ آپ کو صرف پنجاب میں 100 کے قریب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے وکلاء کو ہائر کیا تھا، جو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ان کو بھاری مراد دی جاتی تھی، کوئی ایک آپ کو نظر نہیں آئے گا ان میں سے، وہ سارے کے سارے، چونکہ وہ سارے فصلی وٹیرے تھے۔ پھر آپ کو یہ جو واجد گیلانی ہے، اس کے حوالے سے اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ نیاز اللہ نیازی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر علی بخاری اور شعیب شاہین، انہوں نے بارگین کیا اور ILF سے ووٹ دلوایا اور PTI کا ان کو اناؤنس کروایا۔ اور آج انتظار پجھوتا کہتے ہیں کہ کل ہم نے رابطہ کیا علی بخاری کے ذریعے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کیس سے واپس نہیں ہٹیں گے۔ 2 دن پہلے 50 سینئر وکلاء نے جا کے کہا کہ پیچھے نہ ہٹنا، اور وہ درخواست دے کر آئے، اور آج انتظار پجھوتا کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے۔ ان کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ PTI کے دور میں لا افسر بھی تھے اور آپ کو PTI نے جتوایا ہے، یہ کوئی ایک الیکشن نہیں تھا، آپ کا گروپ ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ انتظار پجھوتا کی جانب سے کہا گیا ہے۔ لیکن جو انہوں نے کام ڈالنا تھا، ایک ملاقات اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، یہ جو مسلم لیگ نون کے وکلاء تھے، جب مسلم لیگ نون کے اوپر مقدمات ہوتے تھے تو اکثر ایک بات سننے کو ملتی تھی کہ ہم مقدمات لڑ کے نہیں، مقدمات مینج کر کے جیتتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کیسا مینج کیا۔ اگلوں نے، نواز شریف بیرون ملک تھے، اعتراض کے ساتھ کیس لگا، اعتراض کے ساتھ کیس میں اب ضمانت ملی، ان کو ایئرپورٹ پر بایو میٹرک ہوئی، اور بعد میں جب اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی تو وہ درخواست ناقابل سماعت ہوئی، عبوری ضمانت دے دی، فاصلی ضمانت، بعد میں وہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔
تو ساری آج وہ عامر فاروق صاحب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی، وہ جو بینچ تھا وہ آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کے، تو یہ تارڑ صاحب گئے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب وفاقی حکومت نے جو عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں، عمران خان کی اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، لاہور بار ایسوسی ایشن کی اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی اور 5 ججز کی درخواست ہے، اس میں جو جواب جمع کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5 ججز کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہی اسٹیک ہولڈر تھی اس پورے معاملے میں، لیکن یہ جو درخواست دائر ہوئی تھی اس میں اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی سپورٹ کیا تھا، پتہ نہیں ان کا کیا رد عمل آتا ہے۔ خیر، وفاق ان سے ہم انقلاب کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ انقلاب لے کے آئیں گے۔ یہ حالت ہے کہ مفادات کے لیے کس طریقے سے نظام، انہوں نے درخواست دے دیا کہ بھئی ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سمیت تمام درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے، اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جواب میں لکھا ہے کہ ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق کیا گیا ہے، ججز کو تبادلے کے بعد نیا حلف لینا ضروری نہیں ہے۔ آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے کا مطلب نئی تعیناتی نہیں ہوتا، ججز کا تبادلہ عارضی ہونے کی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ جمع کروایا گیا جواب میں لکھا ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ججز کا تبادلہ عارضی ہوگا، ججز کے تبادلے سے عدلیہ میں شفافیت آئے گی، نہ کہ عدالتی آزادی متاثر ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز تعینات کیے، 3 اسامیاں خالی تھیں۔ وزارت قانون نے 28 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے کی سمری بھیجی۔ ججز تبادلے کے لیے صدر کا اختیار محدود، جبکہ اصل اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ ججز تبادلے میں متعلقہ جج اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اصل بااختیار ہیں۔ جواب میں حکومت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جج ایک ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر دوسری ہائی کورٹ جائے تو نئے حلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیکل 200 کی ذیلی شق 1 کے تحت ایک جج کے تبادلے کا صدر مملکت کا اختیار بہت محدود ہے، اصل اختیار چیف جسٹس کا ہے اور ان متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، تمام ہائی کورٹس کا حلف ایک سا ہی ہے، تبادلہ ہو کر آنے والے جج کا نیا حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کا حلف ایک جیسا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ درخواستیں ناقابل سماعت قرار دی جائیں۔ یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو آج کل تو جو جواب جمع کروائے جاتے ہیں وہ آرڈر لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ اچھا جناب والا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کا کیس تھا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جو تھے سردار اعجاز اسحاق خان، انہوں نے عدالتی نمائندہ بھی مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد وہ سارے کیس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بن گیا اور وہ سارے کیسز کو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا، لیکن وہ توہین عدالت از خود توہین عدالت شروع کر دی کہ بغیر جج کی مرضی کے کیس کیسے ٹرانسفر ہوا۔ اس کے اوپر یہ توہین عدالت تھی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل، ان سے آج عدالت نے سماعت کی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کیس میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے متعلقہ جج کی رضامندی کے بغیر کیسز ٹرانسفر کا پورا ریکارڈ مانگ لیا ہے، کون کون سے کیس اب تک ٹرانسفر ہوئے ہیں، کیا خط و کتابت ہوئی ہے، کس رجسٹر کے اوپر درج ہوا ہے، تمام تفصیلات مانگ لی ہیں۔ آج ڈپٹی رجسٹرار عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور عدالت نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس متعلقہ جج کی منظوری کے بغیر کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے یا نہیں، عدالتی معاون مقرر کروں گا اور اس پر باقاعدہ ججمنٹ لکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سماعت کی اور عدالتی نوٹس پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سلطان محمود بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کوئی ایسی فائل دکھائیں جس میں جج کی مرضی کے بغیر ایک کیس ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں ٹرانسفر ہوا ہو۔ انہوں نے ایک فائل دکھائی جس میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے پاس ایک کیس کو 3 رکنی بینچ بنا کے خود ہی اس کو ہیڈ کیا اور اس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کسی جج کی مرضی کے بغیر کیس ٹرانسفر ہوا، وہ تو چیف جسٹس کا اپنا کیس تھا اور اپنا بینچ تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس متعلقہ جج کی منظوری کے بغیر کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈپٹی رجسٹرار کو مخاطب کر کے کہا مجھے آپ کی مجبوریوں کا علم ہے، آپ کو سزا دینے کا شوق نہیں ہے، آپ صرف سچ بولیں، میرا پورا پلان ہے کہ اس پر میں باقاعدہ ججمنٹ لکھوں گا کہ چیف جسٹس کا اختیار تھا کیا اور کیا کیا ہے، میں اپنی طرف سے ایک ججمنٹ تفصیلی ججمنٹ دوں گا اور میں عدالتی معاون بھی مقرر کروں گا۔ عدالت نے سارے کا سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔